सलामुन अलैकुम। आज का 67 कुरानिक सेशन है। सूरह निसा के वर्सेस 34 से लेके 42 की आयतें हम तिलावत करते हैं, मिलजुल कर समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो हमारी खानगी ज़िंदगी यानी प्राइवेट ज़िंदगी को, फैमिली ज़िंदगी को लेकर इस पे बातचीत हो रही है कि ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की घर की कैसी होनी चाहिए, लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, प्रॉब्लम्स आते हैं तो कैसा उसको रिजॉल्व करना चाहिए। तो उसी की कंटिन्यूएशन में है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाइ बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़िन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। मर्द औरतों पर कव्वाम है। देखिए, ये ट्रांसलेशन हमने इसलिए लिया है, वर्ड बाय वर्ड है, और इसको हम आसानी से जहां पर भी कुछ ऊंच नीच हुई भी है तो उसको हमारे पर्सपेक्टिव से जो हमें समझ में आ रहा है, जो अल्लाह ताला हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम ओपिनिएटेड ना होके उसको ठीक कर सकें। तो यहाँ पर जो है इन्होंने इसको हाकिम जो लिया है ये टोटली रॉन्ग होगा, क्योंकि हाकिम लफ्ज खुद कुरान में मौजूद है और वो भी अरबिक लफ्ज है। तो कव्वाम जो है वो काफ व मीम, जिससे कौम, कायम, ये कव्वाम, ये तमाम चीज़ें आएंगे। तो मर्द औरतों पर मुहाफिज हैं, निगरान हैं, प्रोटेक्टर हैं, ये माना काफ़ी जो है मुनासिब है। ये इसलिए कि अल्लाह ने एक को दूसरे पर फजीलत दी है। इससे पहले के रुकू में अल्लाह ताला ने यह बयान फरमा दिया था कि हमने जो आपस में तुम लोगों को बास पर बास पे फजीलत दी है उसकी आरजू मत करो, जो मांगना है अल्लाह से मांगो। तो अल्लाह ताला ने इंसानों में जो दो सेक्सेस बनाए हैं, मर्द और औरत के, दोनों को डिफरेंट बनाया है और दोनों में काफ़ी अपनी अपनी हद तक खूबियां रखी हैं। लेकिन जब दो मिलकर ज़िंदगी गुजारने की बात हो रही है तो अब ये तय हो रहा है कि दोनों में लीडरशिप किसको जाएगी। क्योंकि घर एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बदौलत अगर हर घर अच्छे से सेटअप हो जाए तो पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी, स्टेट, कंट्री अच्छे से सेटअप हो सकती है। तो इस घर के फैमिली स्ट्रक्चर में जो प्रोटेक्टर की जिम्मेदारी है इस पूरी फैमिली को लेके चलने की, वो जो है मर्द को दी गई है। और रिजालु क़व्वामूना अलन निसाई बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बाज़ुहुम अला बाज़िन, ये अल्लाह ताला ने का दिया हुआ फजल है बास को बास पर। व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, और इसलिए कि इन्होंने अपने माल खर्च किए। अल्लाह ताला हालांकि वो मालिक है, उसका ये कह देना कि उसने ये डिसाइड किया वो भी काफ़ी था, लेकिन उसके बावजूद भी फिर अल्लाह ताला जो है एक जस्टिफिकेशन दे रहा है, ये उसकी इनायत है और इसलिए कि इन्होंने अपने माल खर्च किए। इससे भी ये जिम्मेदारी मालूम हो रही है कि माशी एतबार से घर को चलाने की जिम्मेदारी एक मर्द की है। इसमें कोई मुमानियत औरत के काम करने पर नहीं है, लेकिन औरत का और फैमिली का केयर टेकिंग की जिम्मेदारी मर्द के ऊपर आती है। ये इस पर जो है अल्लाह ताला यहाँ पर वाजे कर रहे हैं। फस्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह, पस जो नेकोकार हैं, फस्सालिहातु क़ानितातुन, ताबे, ओबीडियंट। लेकिन किसकी ओबीडियंट? अब यहाँ पर तर्जुमे ने इन्होंने ब्रैकेट में मर्द की लिखा है, लेकिन अगर आप इस पूरे इसको एक सेंटेंस को देखें तो ये अल्लाह से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारी दीगर आयतों में भी अल्लाह ताला ने मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतों की तारीफ के ज़िमन में एक मुकम्मल आयत को लेकर आए हैं। तो ये तमाम वहां पर मर्द और औरत दोनों भी जो है ताबेदार अल्लाह के हैं। तो यहां पर भी ये पूरे का पूरा सेंटेंस जो औरतों के ताल्लुक से है वो भी अल्लाह के ताबेदार, नेकोकार और निगहबानी करने वालियां, ये पीठ पीछे नहीं बल्कि गैब में। यानी एक तो है कि आप एक सोसाइटी के सामने यानी अपने मर्द के सामने ये तमाम चीजें कर रही हैं, लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पर औरतों को ये मुतनब्बे कर रहा है कि गैब में भी, यानी हर किसी के गैब में भी, जब वो तन्हा होंगी या कोई नहीं रहेगा तब भी उनको ये पसंदीदा कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ अपनी जिंदगी बसर करना है। इससे जो अल्लाह ने इनकी हिफाजत की है
واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن. اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ جن عورتوں کی بدخوئی کا، نشوزہن یہ سیم لفظ نشوزہن عورتوں کے مردوں کے لیے بھی آیا ہے ایک آیت میں، جہاں پر یہ کہا گیا ہے عورتوں کو کہ اگر تمہیں خوف ہو مردوں کے نشوز سے، یعنی ان کی سرکشی سے، ان کے ڈس اوبیڈینس سے. تو یہاں پر بھی ڈس اوبیڈینس ایک دوسرے کا نہیں دکھ رہا ہے، بلکہ یہ ڈس اوبیڈینس خدا کا ڈس اوبیڈینس ہے. تو چونکہ گھر ایک آرگنائزیشن ہے جس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری مرد کو دی گئی ہے، تو اس کو یہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ایک ایگزامپل ہے لیڈر ہونے کی حیثیت سے، تو وہ تو ڈس اوبیڈینس کا مظاہرہ نہیں کرے گا. اور ساتھ ساتھ جب امیڈیٹ اس کا جو پارٹنر ہے، اس کی وائف ہے، اس کا بھی ڈس اوبیڈینس پہ نظر رکھے گا. اور اگر ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ وہ ڈس اوبیڈینس کر رہی ہے، خدا کی ڈس اوبیڈینس، تو وہاں پر پہلی صورت یہ ہوگی کہ وہ فعظوہن، وہ ان پر واز کرے گا، یعنی ان کو سمجھائے گا، ایڈوائز دے گا، لیکچر دے گا اچھے سے اچھے انداز میں. وہجروہن، یہ سٹیپ کراس ہو جانے کے بعد میں وہ ان کو تنہا چھوڑ دو. فی المضاجی، خوابگاہوں میں، یعنی بیڈ سے علیحدگی اختیار کریں. واضربوہن، اب یہاں پر دیکھیں اس کا انہوں نے ترجمہ، انہوں نے ہی بلکہ ہر کسی نے آلموسٹ ان کو مارو کیا ہے. واضربوہن، یہ جو ضرب لفظ ہے اس کے بہت سارے معنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر اس کو مارنے کے انداز میں لیا ہے جنگ کے معاملات میں، اور ایک وقت پہ اس کو مارنے کے انداز میں لیا ہے جب ملائکہ جو ہے کافروں کی روح قبض کرنے آئیں گے تو وہ ان کی چہروں پہ اور ان کی پیٹھ پہ جو ہے ضرب لگائیں گے. لیکن اسی ضرب کو اللہ تعالیٰ نے دیگر آیتوں میں اس انداز میں بھی لیا ہے، پردے کے معنی میں. کہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو سفر کے معنی میں لیا ہے، اور کہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس معنی میں بھی لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بات کو واضح کر رہا ہے مثالوں کے ذریعے سے. تو اگر ہم اس کنٹیکسٹ کو دیکھیں اور قرآن کے اوور آل یعنی میسیج کو دیکھیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، ایک جگہ پر فرما دیتا ہے کہ ہم نے تمہیں داروغہ نہیں بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر ایک جگہ فرما دیتا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، رائٹ. تو اگر ہم اس کنٹیکسٹ کو اس کے حساب سے دیکھیں تو یہاں پر بات کو واضح کر دینا ہے، کیونکہ اس کے بعد کے سینٹنسز اور اس کے بعد کی آیتیں بھی اسی کی طرف لے کے جا رہی ہیں کہ ایک انسان نے اپنی بیوی کی ڈس اوبیڈینس کو جب محسوس کیا تو سب سے پہلے اس کو ایڈوائز دینے کی کوشش کی، اچھے سے اچھے سمجھانے کی کوشش کی. اس کے بعد میں اس نے اپنی ناراضگی بتانے کے لیے اس ڈس اوبیڈینٹ عورت کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے، بلکہ وہ خوابگاہوں سے اپنے آپ کو الگ کیا تاکہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ میں تم سے ناراض ہوں تمہاری ڈس اوبیڈینس کی وجہ سے، کیونکہ میں ایک آرگنائزیشن چلا رہا ہوں، میں ایک گھر چلا رہا ہوں اللہ کی بندگی کے لیے، جس کے اندر تم ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہو. تم اور میں مل کر میرے اپنے آنے والے بچوں کے لیے ایک ایگزامپل ہیں. تو وہ اگر عورت اس بات کو نہیں سمجھ رہی ہے تو پھر وہ اپنی ناراضگی ظاہر اس انداز میں کر رہا ہے کہ یہ بات نبھنے والی نہیں ہے، جب تک کہ تم اپنے آپ کو درست نہ کرو. تو وہ خوابگاہوں سے اپنے آپ کو الگ کر رہا ہے. یہ سیکنڈ سٹیپ ہوا. لیکن یہاں پر بھی بات نہیں ہو رہی ہے، تھک سکنڈ ہے عورت اور وہ بات نہیں سمجھ رہی ہے، ڈس اوبیڈینس جاری ہے اور کافی یعنی کنٹینیوٹی میں واز بھی چل رہا ہے، ایڈوائزز بھی دے رہے ہیں اور یہ بھی ہو رہا ہے. اب اس کے بعد یہ ہو جائے گی بات کہ بھائی اب وی ہیو کم ٹو دا اینڈ، یہاں پر ویلی ہے، کود جانا ہے، کھائی ہے. اب ہمیں یا تو پھر الگ ہو جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں اس ڈس اوبیڈینس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا. تو اب یہاں پر الگ ہو جانے کی جو ضرب ہے، جو ایک یعنی ایک وارننگ ہے جو دی جا رہی ہے کہ اب یہاں سے ہم علیحدہ ہو جائیں گے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اب ڈیورس کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا. تو اس کنٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو کافی جو ہے اس یہاں پر اگر ہم ان کو مارو، کیونکہ دیکھیں آپ نے بہترین اخلاق پیش کیے، پھر اس کے بعد میں
واس کر کے بتایا، پھر اس کے بعد میں اپنی ناراضگی خوابگاہوں سے الگ ہو کے بتائی، تب بھی وہ عورت نہیں سمجھی، تو اب مارنے سے کیا سمجھے گی؟ کیونکہ مارنے سے تو اس کو اور آپ کا کیریکٹر جو ہے بڑا خراب دکھے گا، تو کہاں سے لرن کرے گی؟ تو اس انداز میں چونکہ قرآن کا اوور آل جو میسج ہے اس کنٹیکسٹ میں جب دیکھا جا رہا ہے، تو یہ ایک وارننگ دینے والی بات ہو رہی ہے کہ اب یہاں سے ہم ڈیورس پروسیس اسٹارٹ کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہارا کہا مانے، کیونکہ اس کو ہی پتا ہے کہ بھئی اب خوابگاہ سے الگ ہو گئے ہیں اور ناراضگی ہے، اور پھر اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا ہے کہ اب یہاں سے ہم ڈائیورس کا پروسیس سٹارٹ کریں گے، تو پھر اگر وہ تمہارا کہا مانے، اطعناکم، تو ان پر کوئی راہ تلاش نہ کرو۔ مطلب اب انیسیسری پرانے باتیں نکال کے جو ہے فریش سٹارٹ لیں، اور آپ اور ہم اللہ کے بندے ہیں، اور تمام ہمارا گھر اللہ کے بندگی میں گزر رہا ہے، تو فریش سٹارٹ لے کے سب چیزوں کو بھول کر، اور قوم مہدویہ میں تو بلا چلا معاف وغیرہ کے اتنے بہت سارے چیزیں ہیں جو بڑی ہمارے لیے آسانی فراہم کی گئی ہے۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو اور اگر تم ڈرو ان دونوں کے درمیان ضد سے، یعنی اب بات نہیں ہو رہی ہے، اب ڈیورس کی طرف جا رہی ہے، تو اس کا سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ تو تم مقرر کر دو ایک حکمن، ایک منصف مرد کے خاندان کی طرف سے، اور ایک منصف عورت کے خاندان کی طرف سے۔ ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت کر دے گا۔ جب صلح کے لیے تیار ہو جائیں گے، سمجھ میں آ گئی بات کہ بھائی ایسے نہیں چلے گا، تو ہو سکتا ہے کہ they will mend their ways, especially the lady, because context is that only، تو پھر وہ اچھی زندگی گزار لیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ بڑا جاننے والا، بہت باخبر ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ دیکھیں یہاں پہ فوراً پھر، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شریک نہ کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی کو بھی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب یہاں سے کس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے؟ یہاں پر آلموسٹ آل آپ کے کانٹیکٹس کو گنوا دیا گیا ہے، لسٹ بائی لسٹ، ون بائی ون۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سب سے پہلے درجے میں ماں باپ سے اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں سے اچھا سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں سے۔ وَالْمَسَاكِينِ، اور محتاجوں سے۔ والجار، مساکین مسکین سے، محتاج نہیں، محتاج کا لفظ فقیر بہتر ہوگا، مسکین سے۔ والجار ذی القربہ، اور ہمسایہ قرابت والے، یعنی جو نیبرہڈ میں رہتے ہیں لوگ، ان سے۔ والجار الجنوبی، اور ہمسایہ اجنبی، یعنی بالکل اسٹرینجر اجنبی بھی کوئی ہو، دور دراز کا بھی، یا دور میں رہنے والا اجنبی بھی، ایوری ون از گیٹنگ کورڈ۔ والصاحبی، اور پاس بیٹھنے والے، بالجنبی، ہم مجلس، یعنی ہو سکتا ہے آپ کے دوست وغیرہ۔ وابن السبیلی، اور مسافر، کوئی ٹریولر۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے یعنی امانت میں ہو، جو بھی تمہاری ریچ میں ہو۔ اب یہاں پر انہوں نے تمہاری ملک غلام وغیرہ کیا ہے، which I don't agree with، تو یہاں پر جو ہے نا، جو بھی آپ کے ریچ میں ہو، یا جو آپ کے سروسز میں ہو، جو آپ کے ساتھ جو ہے نا سروس دیتے ہوں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا جو ہو اترانے والا، بڑائی مارنے والا، یعنی جو تکبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر کتنا بڑی وارننگ ہے، کیونکہ ایز اے مہدوی ہم جو ہے طلب دیدار خدا کی زندگی میں، طلب دیدار خدا کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اخلاق دنیا میں سب سے بہتر ہونے چاہیے۔
اگر ہم اس کانسیپٹ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے خدا کو دیکھنا ہے، ملنا ہے، اس سے بات چیت کرنا ہے، اس سے ہم کلام ہونا ہے، یہ تمام اگر آپ کے ارادے ہیں تو سب سے اچھے اخلاق ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جو بھی ایسا کام نہیں کرے گا اور تکبر کرے گا اور یہ اترانے والا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا، تو جس سے محبت نہیں کرتا تو پھر اس سے ملے گا کیا، اس کو دیدار کرائے گا کیا؟ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں، مائزر ہیں، بخالت کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل سکھاتے ہیں اور وہ چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، یکتمون چھپانا، جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے۔ دیکھیے تمام جو ہمارے پاس روزی روٹی یا علم یا عزت یا جو کچھ بھی دی ہوئی ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، ہماری زندگی، ہماری صحت، تو جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے تو اس کو ہمیں اسی اللہ کے بندگان کے ساتھ جو نیڈڈ ہیں ان چیزوں کے، ان کے ساتھ شیئر کرنا لازمی ہے، کیونکہ اگر ہم ان چیزوں میں بخالت کریں گے تو پھر، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے ریسورسز کو اور اس کے فضل کو لوگوں سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے ذلت والا عذاب۔ لوگ عموماً، جیسے ہم نے اس سے پہلے کے رکوع میں بھی دیکھا، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ان تمام کے ساتھ اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کو عذاب ہوگا وغیرہ، باقی کی چیزوں میں چھوٹ ہو جائے گی، لیکن بہت ساری باتیں ہیں جن کو ہم نے گرانٹڈ لی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس کو نار میں ڈالنے کی بات کر رہا ہے، عذاب دینے کی بات کر رہا ہے، تو یہ تمام کام ہم پر حرام ہے اور ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، کیونکہ ہمارے کیریکٹرز، اگر ہم اللہ کو دیکھنے والے لوگوں کی جماعت ہیں تو ہمارے کیریکٹرز دنیا میں سب سے اچھے ہونا ہے، سب سے اچھے ہونا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے ہمارے کیریکٹرز میں کمی پیشی کرنے کے لیے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک ایکسٹریم ہے کہ جو اللہ نے دیا اس کو اٹھا اٹھا کے رکھ رہے ہیں، بخالت کر رہے ہیں، اور دوسرا ایکسٹریم ہے اگر خرچ بھی کر رہے ہیں تو دکھانے کے لیے، ریاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس میں اللہ کا واسطہ کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے قوم مہدویہ میں جو کچھ بھی آپ خرچ کرتے ہیں اس میں اللہ دیا، اس کو چھپا کر لوگوں تک جو ہے نا، یعنی ان کو شرمندگی کا ماحول نہ ہو ویسے انداز میں لوگوں تک جو ہے نا ریسورسز کو پہنچانا ہے بڑی عزت کے ساتھ۔ تو یہ ادر ایکسٹریم کیا ہے؟ اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر، یہ ایسے ہی لوگ ہیں، ان کو کوئی واسطہ نہیں ہے اللہ سے، یہ صرف دکھاوا کر رہے ہیں، اور نہ آخرت کے دن پر، اور جس کا شیطان ساتھی ہو تو بڑا برا ساتھی ہے، یعنی وہ بہت برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور ان کا کیا نقصان ہوتا، یعنی ان کا کیا جاتا اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اس سے خرچ کرتے جو اللہ نے انہیں دیا، اور اللہ ان کو خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ ذرہ، دس از دا لاسٹ، فار ایگزامپل انگلش میں ایٹم، یعنی ایون اتنی رتی کا بھی جو ہے حساب ہوگا اور اس کا بھی جو ہے نا آپ کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اس کو کئی گناہ دیتا ہے اور وہ دیتا ہے اپنے پاس سے بڑا ثواب، اجرن عظیما، اچھا اجر، بہت بڑا اجر۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر کیا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ بلائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ بنا کر بلائیں گے،
تو اس دن کیا ہوگا؟ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، کاش انہیں زمین برابر کر دی جائے، یعنی ان پر زمین برابر کر دی جائے اور وہ اللہ سے نہ چھپا سکیں گے کوئی بات. یعنی جب تمام چیزیں ایکسپوز ہو جائیں گی تب ریئلائزیشن ہوگا اس کا کیا فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بار بار فیوچر جو ہونے والا ہے اس کا ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. تو ہمیں آج کے رکوع کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے. سب سے پہلے اپنے گھر کو سنبھالنا ہے، جس کے اندر ہمارے گھر کا جو آرگنائزیشن ہے، اس کی لیڈرشپ ہے، اس کا ریزولوشن ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد تمام رشتوں سے ہمارے بہترین اخلاق، بہترین کردار کے ساتھ بات چیت. انسان کے ساتھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے لیکن فوراً اس کی معافی کی طلبگاری کر کے اس کو ٹھیک کر لینا، اور پھر اس کے بعد میں جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کو پراپرلی عزت کے ساتھ نیڈڈ لوگوں کے ساتھ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا. صدق اللہ العلی العظیم.